बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज भी साथ हासिल होगा काशिफ महमूद भाई का, और आप जानते हैं कि काशिफ भाई जो हैं फ़र्जंद हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के। उनकी तालीमात का जो सिलसिला है वो अवामुन्नास ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका है उन तक पहुँचाने में जो है ये लगे हुए हैं, और हम भी इनकी मौजूदगी से रोज़ फ़ायदा उठाते हुए कोई टॉपिक जो है इनसे डिस्कस करते हैं और ये उस पर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमने जो टॉपिक चुन रखा है वो है ख़यालात की इस्लाह। बहुत से लोग ये गिला शिकवा करते हैं कि अपना जो ये दिमाग है ये हमारी सुनता नहीं है, और कुछ ऐसे ख़यालात, इवन के बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि नमाज के दौरान जो है कुछ ऐसे ख़यालात जो हैं जहन में चलते रहते हैं जिसकी वजह से ऐसे दिल में लगा रहता है कि पता नहीं मेरी नमाज़ कबूल हो पाए या ना हो पाए, या किस तरह से ये जो सोच चल रही है या ये दिमाग है ये नमाज की तरफ नहीं लग रहा, बल्कि दुनिया जहान की जो सोचें हैं वो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। ये क्या मामला है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, आज जो टॉपिक है वो है ख़यालात की इस्लाह जी, कि किस तरह से आप अपने जो ये ख़यालात हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये महसूस किया है कि ये पता नहीं शैतानी वसवसे होते हैं या क्या होता है कि ख़ास तौर पे आप जब नमाज़ पढ़ रहे हों तो आप जिस चीज़ को नहीं सोचना चाहते, ख़ास तौर पे नमाज के दौरान वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार चल रही होती है, और कई बार तो आप भूल जाते हैं कि मैं कौन सी रकात में था, मैंने यहाँ पे अत्तहियात करनी थी। तो उस हवाले से बताइएगा कि अपने ख़यालात को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, ख़याल को ना आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक कह लें पस्त ख्याल और एक को कह लें बुलंद ख्याल। क्या बात है, ठीक है। अब ये जो बुलंद ख्याली है या अरफा ख्याली है, ये मालिक की तरफ से बड़ी अता है और बड़े कम लोगों को नसीब होती है। बिल्कुल। और चूँकि मालिक की तरफ से इसकी अता है तो इसका फिर वाज़ेह एक ही मतलब है कि इसके साथ कम से कम तहारत भी ज़रूरी है। फिर बिल्कुल पाकीज़गी ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी पाकीज़गी के साथ गुज़र रही है, तहारत के साथ गुज़र रही है, तो ये जो मुंतशिर ख़यालात है ना, ये फिर ख़ुद ही सिमटना शुरू हो जाते हैं। अरफा ख्याली को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना पहले पस्त ख्याली को समझें। पस्त ख्याल होता है जो दुनियावी ख्वाहिशात में घिरा हुआ है, जिसने अभी पैसे भी इकट्ठे करने हैं, जिसने शोहरत भी इकट्ठी करनी है, जिसने अभी ये भी करना है और वो भी करना है, और बैंक बैलेंस भी बढ़ाना है, और उसका रजू इसी पे फोकस है सिर्फ। भाई साहब कहा करते थे कि आप ना शोहरत के लिए काम ना करो, काम ऐसा करो कि शोहरत मिल जाए। क्या बात, दोनों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क। अब ये जो काम वाले लोग हैं ना, ये अपने काम के साथ बड़े इखलास से लगे रहते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि हमें इससे शोहरत मिलेगी नहीं। काम जो है वो मेन माने रखता है कि काम क्या हो रहा है। ये जो पस्त ख्याल लोग हैं ना, ये आकाश बेल की तरह छोटे ज़हन के लोग होते हैं। ये खुद भी नहीं बढ़ते और अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ को बढ़ने भी नहीं देते। तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी पैदा कर देंगे, कोई वसवसा पैदा कर देंगे, आपके दिल के अंदर कोई ख्याल ऐसा है, क्योंकि ख़ुद उनको अच्छा ख्याल नहीं मिला हुआ। वो कहते हैं ना, दिमाग है और दिल है, ये जंग है एक किस्म की। तो दिमाग कुछ हासिल करना चाहता है, दिल कुछ देना चाहता है। तो अब आपने ये फ़ैसला करना है कि आपके अंदर किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है या किस चीज़ों को आप ज़्यादा तलब कर रहे हैं। मुझे याद है जी, एक ना मैं शादी पे जाना था, तो मुझे सरकार साहब ने कहा कि तैयार हो जाओ, वो साहब की बेटी की शादी है, तो मेरी जगह पे तुम जाके उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहना। मैं कह ठीक है, मैं उन साहब को भी जानता था। मैं गया, मैं तैयार होके तो आ गया। मैंने ऐसे ही शलवार कमीज़ पहनी, एक मैचिंग मैंने वेस्ट कोट पहनी, तो मैं आ गया ना। आपने कहा तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी वो उन साहब की बेटी की शादी है, पीसी में है, मुझे पता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि वहाँ पे लोगों ने क्या ड्रेसिंग की होगी तुम्हें पता है? मैं कहा जी वो बैंकर है, तो वहाँ पे सब ने पैंट कोट पहना होगा। कहते हैं तुम्हें अजीब नहीं लगेगा कि सब ने पैंट कोट पहना हुआ है और तुम बीच में शलवार कमीज़ पहन के तो तुम जा रहे हो? तो मैंने ना इमेजिन किया, तसव्वुर किया कि ये जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे ना कोई ऑड फील नहीं हुआ। तो मैंने कहा जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि उन्होंने पैंट कोट पहना हुआ है तो मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई। तो बड़े खुश हुए आप इस बात से।
تو آپ نے کہا کہ اگر پیسہ، گھر، گاڑی، کپڑے یہ تمہاری پہچان ہے تو تمہاری پہچان کیا ہے؟ یہ تو چیزوں کی پہچان ہے۔ اگر یہ آپ کی پہچان ہے تو پھر آپ کی اپنی کوئی پہچان آپ کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لوگ آپ یہ کہیں گے وہ وڈی گڈی والا آ گیا، زیادہ سے زیادہ وہ ایک دور میں پجارو ٹرینڈ چلتا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، اب پجارو والے آ گئے جی ہے۔ تو اب بڑی گاڑی والے کی بڑی گاڑی تو 10,000 لوگوں کے پاس ہے، لیمبرگینی والے بھی لوگ ہیں یہاں پر، تو کئی لوگوں کے پاس ہے، اور یہ کتنی دیر رہنا ہے ایسے؟ میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال قائم رہتا ہے ایسے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو اگر فوکس کریں نا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ لینا ہے وہ لینا، یہ مولا علی کا نا ایک بڑا قیمتی فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیسہ اور پاور کسی انسان کے اندر کچھ تبدیل نہیں کرتا، صرف اسے ایکسپوز کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ کی اندر تزکیہ نہیں ہوا ہوا، آپ کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی اور آپ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے تو پیسہ اور پاور آپ کو اور برا پریزنٹ کرے گا، اور اگر آپ کے اندر کا تزکیہ ہو چکا ہوا ہے، آپ کی نفس کی اصلاح ہو چکی ہوئی ہے تو پیسہ اور پاور آپ کی خوبیوں کو اور اجاگر کرے گا۔ کیا بات! یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا ان کے پاس اچھی گاڑیاں نہیں ہوتی، لیکن گاڑیاں اور پیسہ ان کے دل میں نہیں رہتا، یہ باقی تو وہ اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اور وہ پیسے گنتے ہیں، جمع کرتے ہیں مال، تو ان کو بلند خیالی کہاں سے ملے گی کہ جن کے دل کے اندر دنیاوی خواہشات، پیسے کا حصول، عورت کا حصول، شہرت کا حصول، یہ جن کے اندر یہ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں وہ بلند خیال نہیں ہو سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بلند خیالی جو ہے یہ ایک نور کی طرح ہے، لائٹ ہے۔ لائٹ کیا کام کرتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، روشن کر دیتے ہیں۔ روشن کرتی ہے۔ شمع ہوتی ہے نا جی، تو شمع جلتی ہے، سورج بھی آگ والا ہے۔ اب جو سورج روشنی نہ دینا چاہے اسے سورج کون بنائے گا؟ ایسے ہی۔ یا جو شمع روشنی دینے سے انکار کر دے اس کو شمع کون اس کو شمع کون کہے گا؟ کیا؟ تو یہ جو بڑے لوگ ہیں نا جی، یہ جو بلند خیالی ہے اس کو نا نور سے تصور کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو عطا ہوتی ہے بلند خیالی جو جن کی نا یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پست خیال لوگوں کو اٹھائیں، ان کو یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں دنیاوی دلدل میں، اس سے اٹھائیں، ان کو تھوڑا سا شعور دیں۔ وہ جیسے کہہ لیں کہ فضا میں نا اگر جا رہے ہو شاہین اور گدھ، تو شاید دونوں بلند پرواز کر رہے ہیں، ہے نا جی؟ وہ کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی فضا میں ایک سی، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے۔ کیا بات ہے! تو وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بلندی ہے، افق نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ تو گدھ کو نیچے نظر آ جاتا ہے مرا ہوا جانور، مردار۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اجازت دے بلند خیالی سے، میرا تو نیچے ٹاسک آگے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو یہ بلند خیال جو ہے نا یہ شاہین کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ اقبال نے جن کو اپنا شاہین کہا ہے نا، یہ چھوٹے خیال کے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے خیال کے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کو تربیت جب ان کی ہوتی ہے نا کہ ان کو بلند خیالی ملتی ہے، ایک تو پاکیزہ رہنے سے ہوتی ہے، اظہار کرنے سے ہوتی ہے، ان کے اندر یہ طاقت آتی ہے، اور چیزوں کے لوبھ اور لالچ، یہ لوبھ اور لالچ نا انسان میں خوف پیدا کرتا ہے۔ خوف کو کبھی بلندی نہیں ملتی۔ جیسے واصف کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ، آپ کہتے ہیں کہ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، خوف بغاوت پیدا کرتا ہے، خوف نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور بغاوت طاقت کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک سرکل ہے، سائیکل ہے یہ پورا، یہ ہے کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت جو ہے وہ بغاوت کرتی ہے، اور بغاوت اس کو توڑ دیتی ہے۔ اب یہ سارا اگر جس کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ گیم ہے کیا ساری کی ساری، تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی لائف تھوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہوئے اگر سرکار وائس صاحب کی بات کریں تو ان کے وصال کو 30-32 سال ہو گئے ہوئے، 30-31 سال ہو گئے ہوئے ہیں جی۔ تو آج بھی ان کا نام پہلے سے زیادہ روشن ہے۔ آج بھی اگر ہم داتا حضور علی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اگر ذکر کرتے ہیں تو 1000 سال ہو چکا ہے ان کے وصال کو جی۔ کیا بات!
تو ان لوگوں نے بلند خیالی کو صرف رکھا نہیں، انہوں نے لوگوں تک بھی پھیلایا، عملی مظاہرہ کر کے عملی مظاہرہ کیا جی. اور انہوں نے جو اصل کام کیا ہے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے، صفائی کی ہے. وہ ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی سنا دوں جی جی کہ ایک وہ بادشاہ سلامت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہارانی ہونا چاہیے، اور دوسرے لمحے اس کو خیال آیا کہ گرو نے کہا ہوا ہے کہ وہ ان کو ایسے نہیں دیکھتے، یہ بہنیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کو پاک نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو اب خیال آ چکا ہوا تھا، گئے گرو کے پاس، انہوں نے کہا جی یہ خیال آیا ہے، عمل میں نہیں آیا، خیال ہی آیا ابھی صرف. تو انہوں نے کہا یہ بہت برا خیال آیا، تو مجھے بتاؤ کہ اس کی سزا تم نے یہاں لینی ہے اگلے جہان لینی ہے؟ اس نے کہا جی اگلے جہان کو تو پتہ نہیں کیا بنے گا، یہیں پہ مجھے جو ہے نا آپ ذرا کلیئر کروا دیں ہیں. تو ان بزرگوں نے کہا کہ الاؤ جلاؤ آگ بڑی والی، اور جب وہ آگ جل گئی تو بادشاہ سے کہا کہ جاؤ اس میں کود جاؤ. بادشاہ نے کہا اور کوئی چارہ؟ انہوں نے کہا جی اور کوئی چارہ نہیں، کودنا پڑے گا. وہ کہ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا حل ہو جائے گا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی حل ہو جائے گا. وہ بادشاہ جیسے آگ کے پاس پہنچا نا تو گرو نے روک دیا. ان کا خیال کی غلطی تھی، خیال کو سزا مل گئی ہے، واپس آ جاؤ. کیا بات ہے، کیا بات. جلا دیا نا اس خیال کو. اچھا کاشف بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو میرے خیال ہے وہ جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بدل کے، زاویے بدل کے، ہم نے بلند خیالی کسی اور چیز کا نام رکھ دیا. ہمارے لیے بلند خیال شاید یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو ٹارگٹ سیٹ کر کے ان کو اچیو کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور جبکہ آپ نے اس کو تو پست خیالی سے، میں تو کہتا ہوں یہ پست خیالی ہے. آپ دیکھیں نا زندگی میں جو شخص کا ٹارگٹ دنیا ہے نا، دنیا راضی کرنا، دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. آپ نا وہ کھانے کی ڈشیں بنا لیں 10 شادی میں، تو اگر آپ کہیں کہ یہ 10 ڈشیں بنانے سے سب راضی ہو جائیں گے تو سب کبھی نہیں راضی ہوں گے. کوئی ایسے ہی ہے، کوئی کہہ دے گا وہ بکرا بڑا اچھا بنایا تھا، نمک کم تھا. نمک کم تھا. اب آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ بالکل ایسے ہی. اس کے مقابلے میں اللہ کو راضی کرنا اور آسان ہے. اگر رجوع آپ کا دنیا ہے نا تو پھر آخرت کی پھر آپ کو پھر تھوڑی سی ذرا فکر کرنی پڑے گی. جن کا رجوع آخرت ہے ان کے لیے دنیا ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے. یہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کے اندر نا ابھی تک اس کلمے کا پوری طرح سے نزول نہیں ہوا. ہم نے اس کو رب کو اس طرح سے رب مانا ہی نہیں ہوا. تو ہم لوگ ابھی بھی، اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی جو ذات ہے تو میرے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. آپ دیکھیں کسی نبی نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، کسی نبی نے کوئی بہت لمبے چوڑے بزنس نہیں کیے. اچھا کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے کہ جس میں کہا ہو کہ بھئی مال جمع کرو اور کرتے جاؤ اور دنیا حاصل کرو اور شہرت حاصل کرو؟ کہیں نہیں کسی نے کہا. تو جب آپ کو جو وہ اصل جو علم ہے، جو قرآن کا علم ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اس میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا خرچ کرو، خوشی خوشی خرچ کرو. اثار کا کہا گیا، سخاوت کا کہا گیا، صداقت کا کہا گیا. تو یہاں تو ہم جو ہے نا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے سچ جھوٹ ملا کے کچھ بھی کر کے تو ہم چاہتے ہیں کہ فٹافٹ اوپر پہنچ جائیں. وہ یہ بلند خیالی جو ہے نا جی، یہ ان چیزوں سے مبرہ ہونے کا نام ہے. بلند خیال لوگ، میں نے آپ کو بتایا یہ ضروری نہیں کہ بلند خیال کے پاس پیسہ نہیں ہوتا یا پاور نہیں ہوتی، ہو سکتی ہے لیکن ہو نہ ہو اس کے لیے برابر ہوتی ہے. اس کے لیے ان چیزوں کی برابر بالکل کوئی وقت نہیں ہوتی. اچھا مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگ مطلب کہ جیسے آپ نے کیا کہا کہ ایک بادشاہ تھے، انہیں خاتون کا خیال آ گیا اور پھر کس طرح سے ان کے گرو نے ان کے خیال کو سزا دی. جی ہاں. آج کل بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دماغ جو ہے وہاں پہ حاضر نہیں ہوتا. آپ ہر وہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے اپنے جو خیالات ہیں ان کو پاک کیا جائے، اس کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے خیال کو کسی کے تابع لانا بہت ضروری ہے. یہ آزاد رہتا ہے نا تو یہ بھیڑی کی طرح سے بن جاتا ہے. اس لیے اس خیال کو کسی بڑے خیال کے تابع لانا بہت ضروری ہے. اسی کام کے لیے ہوتے ہیں جی یہ بزرگ اولیاء اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ اولیاء اللہ زندہ تھے
تو کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آ کے پوچھ لیتے تھے. جیسے ابھی میں نے آپ کو گرو کی کہانی سنائی, بادشاہ تھا تو گرو تھا, گرو کے پاس چلا گیا وہ. اور اولیاء اللہ جس دور میں رہے ہیں ابھی بھی ہیں الحمدللہ, یہ دور خالی نہیں رہتا. تو لوگ جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں اس مسئلے کا یہ حل ہے, تم ایسے کر لو ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک وقت آیا کہ وہ ٹیلی فون کال کی سہولت میسر نہیں ہے, وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب ان سے اکتساب فیض کیسے کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جس خیال کی انہوں نے بتایا ہے آپ کو, جس خیال کی طرف توجہ دلائی ہے, اس کو ذاتی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. یہ اس بزرگ سے پورا اکتساب فیض ہے کہ آج وہ موجود نہیں ہے, ان کا خیال تو موجود ہے, ان کی کہی بھی بات موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کھلی ہے, مولا علی کی ہر بات کھلی پڑی ہوئی ہے. تمام جتنے اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں ان کی باتیں, ان کے ملفوظات محفوظ ہیں, یہاں پہ ہر چیز بیان ہو رہی ہے. مولانا روم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں باتوں کو. تو اگر آپ نے ان کی باتوں سے صرف ایک سٹوری پڑھ کے کرنا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی آپ کو بقائے حیات ملے, زندگی کا صحیح تصور آپ کو ملے, تو یہ باتیں موجود ہیں. ان باتوں کو اگر زندگی میں, اور یہ لوگ کر بھی رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ ہی فرار ہوئے میں, لوگوں نے اپنے خیال کی اصلاح کی ہے. جنہوں نے اصلاح کی ہے وہ انہوں نے اس کی اصلاح کو آگے بھی بڑھایا ہے. انہوں نے اپنے تک نہیں رکھی بات کہ کنجوسی نہیں کی ہے اس میں, انہوں نے کھول کھول کے پھر آگے لوگوں کو بتایا. بلکہ لوگوں نے آگے پوچھا کہ وہ تو اچھا بھلا آدمی تھا, تجھے کیا ہوا ہے, تو ایک دم سے درویش ٹائپ ہو گیا ہے. وہ ایک آدمی تھا رنگین مزاج بڑا, لوگوں نے دیکھا کہ یکسر بدل گیا, نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں, ٹوپی بھی آ گئی ہے, ان محفلوں میں بھی نہیں جاتا. انہوں نے کہا کہ تو ایک دم سے کیسے بدل گیا, کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے میرا گرو مل گیا. کون ہے تیرا گرو؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے. تو یہ خیال سے ایک خیال ملا اور اس کے پورے خیال کی اصلاح ہو گئی. سرکار والد صاحب نے کسی نے سرکار والد صاحب سے پوچھا کہ جی انسان کی آنکھ میں حیا کب آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے گا اس دن تمہاری آنکھ میں حیا آ جائے گا. کیا بات. تو پھر آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے ابھی تمہیں بات بتائی ہے, 40 دن تم ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹو گے نا, تو اس کے بعد یہ بات ملے گی جو میں نے تمہیں ریوڑیوں کی طرح سے بانٹ دی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اگر آپ کا رجوع ہو گیا ہے ادھر تو سب کچھ موجود ہے, آپ اسے اصلاح لے سکتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ خیال آنے بند ہو جاتے ہیں, یہ شیطان کہیں چلا جاتا ہے, وہ بھی اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اچھا کاشف بھائی, آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ اس کا تعلق طہارت سے بھی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, آپ جتنا پاکیزہ ہوں گے اتنے آپ کے خیالات جو ہیں وہ پاک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو خیالات کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی پریکٹسز بھی ہیں؟ بالکل ہیں جی. سب سے پہلے تو باوضو رہنا شروع کریں, سب سے پہلے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل مومن جو ہے نا وہ تنہائی کا مومن ہے, محفل کا مومن نہیں, تنہائی کا مومن ہے. اپنی تنہائی کی حفاظت کریں کہ جس وقت آپ بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہی وقت ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے. جب آپ کی تنہائی پاک ہونا شروع ہو جائے گی نا, وہ کہتے ہیں کہ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب رکھنا بھی جرم ہے. کیا بات ہے. آپ کے موبائل کے اندر اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ بری ویڈیو کا ہونا جو ہے نا, یہ بھی طہارت کو کچھ کم کرتا ہے. تو جب آپ کا خیال مصفہ ہونا شروع ہوتا ہے نا, پاک ہونا شروع ہوتا ہے, تو یہ چیزیں خود ہی آپ نا مائنس کرتے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آنکھوں کے سامنے سے برائی نہیں گزر رہی, گزرتی ہے. میرا خیال ہے کہ 15-20 ممالک میں جا چکا ہوں جی. ہر طرح کے ملک میں ہر طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ بھی ہیں, بد لوگ بھی ہیں. کئی ایسے ممالک ہیں جن کا روزگار کا ذریعہ ہی جسم کے ساتھ ہے. تھائی لینڈ شائلینڈ ادھر ادھر ہیں ممالک ہیں نا جی, ان کی بہت بڑی انکم کا ذریعہ وہاں کے یہ والے کلب ہیں سارے کے سارے. اب لیکن کیا وہاں پر نیک لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں 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 نہیں.
وہاں پر بھی نیکی ہوتی ہے. اگر آپ کا رجوع ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے نا تو پھر آپ جدھر مرضی گھومتے جائیں آپ کی نظریں نہیں اٹھتی. آپ کے اوپر ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اثر نہیں کرتا کیونکہ آپ پہلے ہی کسی اثر کے تابع رجوع ہو چکا ہوا ہے. آپ پہلے ہی کسی اثر کے تابع ہیں. آپ کا وہ لنک بن چکا ہے اور وہ لنک اتنا جو ہے مضبوط ہے کہ آپ کو جو گرد و نواح میں ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی. بہت شکریہ کاشف بھائی. آج کے پروگرام کا جو ہے وقت وہ ختم ہوا. آج ہم خیالات کی اصلاح کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو خیالات ہیں یہ پاک ہو جائیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جو بلند خیالی کیا ہے اور یہ جو پس خیالی ہے یہ کیا ہے. اور لیکن آج کل کے ماحول میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ بدل دیے ہوئے ہیں. ہم بلند خیالی جو ہے اور طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں اور جو پست خیالی ہے وہ اور طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں. بہرحال بڑا فائدہ ہوا آج کی گفتگو سے. اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.